अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आपके सामने एक और वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं एंड पॉइंट का ये प्रोग्राम। अच्छा, पिछली वीडियो में जो हमारा टॉपिक था वो बाबरी मस्जिद के हवाले से था कि इसको शहीद किया और फिर कब बनी थी, उसके पीछे क्या सियासी इशूज़ थे और किस तरह मज़हब को इन्होंने पेश किया और क्या बहुत डिटेल वीडियो थी। अगर किसी ने हमारी ये वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में या आ रही होगी उसका लिंक, तो आप इसको देख भी सकते हैं। और पिछली वीडियो में हमने कहा था कि महमूद गजनवी और सोमनाथ का मंदिर, ये जो एक स्टोरी है जिसको मुसलमान भी तस्लीम करते हैं, तो इसकी क्या हकीकत है। और इस स्टोरी को लेके एक तरफ बाबरी मस्जिद, एक तरफ सोमनाथ का मंदिर। तो बाबरी मस्जिद को जो शहीद किया जाता है, इसके पीछे सोमनाथ के मंदिर को भी लेकर आते हैं इस बिहाफ पे कि जहाँ पे उन्होंने शहीद किया तो यहाँ पे इन लोगों ने भी शहीद किया था। तो इसकी क्या हकीकत है, इसके पीछे क्या मामला है, इसको भी आज जानेंगे। जिस तरह बाबरी मस्जिद का हमने बताया कि तुलसीदास करके जो इनका हिस्टोरियन था जिसने अपनी किताब में बाकायदा हकीकत को बयान किया, तो यहाँ पर क्या हकीकत है सोमनाथ के मंदिर को लेके, किस तरह से स्लो पॉइजन लेके हमारे जहनों में क्या चीज़ें भरी जा रही हैं, तो आज इसकी हम क्लियरिफिकेशन लेंगे। हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली फुरकान शब्बीर। तो आइए बढ़ते हैं सवालात की तरफ। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि एक तरफ बाबरी मस्जिद को हिंदुओं ने शहीद किया तो मुसलमान उड़ जाते हैं, सीख पा हो जाते हैं कि भाई ये हमारी इबादत गाह है और आप इसको शहीद कर रहे हो, तो कहाँ पे यहाँ पे हुकूक की बात क्यों नहीं करते, यहाँ पे अकलियतों के हुकूक की, क्योंकि वहाँ तो अकलियत है। सही है। तो उन लोगों को ये चीज़ क्यों डिफेंड करने नहीं आती, हालांकि उसको तस्लीम भी कर रहे हैं कि सोमनाथ के मंदिर को महमूद गजनवी ने जो है वो तोड़ा, ठीक है, उसको बिल्कुल ख़त्म किया, हालांकि उस बात को तस्लीम भी कर रहे हैं। और एक तरफ कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे हुकूक की बात होनी चाहिए, तो वहाँ पे जो तोड़ा था और उसको तस्लीम भी कर रहे हैं, तो क्या वो सही था? ये महमूद गजनवी का वो मंदिर तोड़ना सही था? देखें, हमारे यहाँ पर बदकिस्मती से जो पर्सपेक्टिव और रियलिटी में फ़र्क होता है, सही है, ये चीज़ समझनी चाहिए। एक ख़याल के अंदर और हकीकत के अंदर काफ़ी फ़र्क होता है। ये इट्स नैरेटिव वर्ल्ड, ये नैरेटिव का वर्ल्ड है और यहाँ पर बयानिया चलता है जिसका बयानिया स्ट्रॉन्ग हो। और हमारे साथ ज़्यादती हुई है कि मुसलमानों के साथ जो बयानिए की जंग है ना, वो सिर्फ अभी की नहीं है, वो 200-300 साल पहले की है। जो यहाँ पर महमूद गजनवी का जो सोमनाथ के मंदिर वाला वाक़या बयान किया जाता है, जिसे मुसलमान भी एक्सेप्ट करते हैं कि गलत है, मतलब मंदिर नहीं तोड़ा, मंदिर तोड़ा ही नहीं है महमूद गजनवी। हाँ बिल्कुल, सुल्तान महमूद गजनवी। भाई मैंने पढ़ा है किताब के अंदर, हमारे सिलेबस के अंदर, गलत लिखा, मुझे याद आ रहा है शायद मैट्रिक की उर्दू थी या 9 की उर्दू थी, भूल गया, उसके अंदर बाकायदा हमने पढ़ा है, गलत लिखा हुआ है। सोमनाथ का मंदिर सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने तोड़ा ही नहीं है। वाक़या ये हुआ, फिर अच्छा फिर ये सवाल पैदा होता है कि वो वाक़या था क्या? आप बहुत बड़ा चैलेंज कर रहे हो। जी बिल्कुल, ये देखें, इस पूरी कौम को आप चैलेंज कर रहे हो, बच्चे ने ये सुनाया पड़ा है। बिल्कुल, देखें, जो हम बात, हमारा एक वतीरा है एंड पॉइंट के अंदर, हम बात जो करते हैं ना वो फैक्ट्स पर गुफ्तगू करते हैं, हकीकत पर गुफ्तगू करते हैं। और हम बाकायदा ऐसी किताबों के हवाले देते हैं कि जो लोगों ने कभी सुनी भी नहीं है। बिल्कुल, बहुत मुश्किल नाम था पिछली वीडियो में, वो मतलब मुझे भी देखकर लेना पड़ा। तो मामला ये हुआ कि ये जो सोमनाथ का जो मंदिर है ना, इस पर हमला ज़रूर किया सुल्तान महमूद गजनवी ने। उसकी वजह जो है ना, ये नहीं थी कि लोग जो आजकल हिंदू भी लेकर चलते हैं और उसमें बड़ा किरदार आरएसएस ने अदा किया है, और फिर हमारे सेकुलर लिबरल मुसलमान भी लेकर चलते हैं कि ये लुटेरे थे। अच्छा, ये जो है ना माल के चक्कर में आए थे। हाँ, ऐसा सुना, हम यही पढ़ा था कि जब मंदिर तोड़ा तो उसके नीचे बाकायदा बहुत सोना था, उसको बाकायदा जो ना वो माले गनीमत हो गया, मतलब नहीं। देखें, ये तो बिल्कुल गलत है। सुल्तान महमूद गजनवी रहीमहुल्लाह के बारे में हम बाद में सुनेंगे कि ये कैसी शख्सियत थी। पहले ये सवाल कि इन्होंने मंदिर के ऊपर हमला किया तो क्यों किया। ये बात ठीक है कि हमला किया, सही है, इसलिए किया कि किताबों के अंदर ये बात मिलती है कि एक कौम है हिंदुओं के अंदर, बल्कि वो हिंदू नहीं है, हिंदुओं ने जबरी तौर पर उनको अपने साथ शामिल किया हुआ है, दलित। हाँ, वो खुद के लिए ये पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैं उनको भी दलित नहीं कहूँगा, वो अपने आप को कहते हैं ओवैसी। हाँ, क्योंकि जो हिंदू है पहले उनको कहते थे अनटचेबल, अछूत। हाँ, यानी जिनको छूना भी जो है ना नापाक हो जाए, क्योंकि जो हिंदुओं के अंदर एक फ़िरका है, या यूँ समझ लें कि एक एलीट क्लास जो होती है ना, ब्राह्मण होती है, वो बाकायदा अपने मंदिरों के अंदर दलितों को आने नहीं देते। अच्छा, वो उनको कहते हैं अनटचेबल, यानी अगर उसको टच भी कर लिया ना, चलते चलते भी टच हो गया, तो वो नापाक हो जाएंगे, बहिष्ट हो जाएंगे उनकी ज़बान के अंदर, हिंदी ज़बान के अंदर। ये बात तो तय है कि सुल्तान महमूद गजनवी ने हमला किया। असल में मसला ये था कि फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्यों किया। जैसा कि अर्ज़ किया गया कि
سلطان محمود غزنوی رہتے تھے غزنی کے اندر، افغانستان کے علاقے کے اندر، اور یہ سومناتھ کا جو مندر ہے یہ ہندوستان کے اندر تھا. در حقیقت یہ سومناتھ ایک شہر ہے. یہاں پر راجاؤں کی حکومت تھی. وہ ہندو راجا تھے اور وہ دلت اویسی لڑکیوں کو اٹھا کر اس مندر کے اندر، جو مندر تھا نا، چھوٹا سا مندر تھا، زیادہ بڑا نہیں تھا، اس مندر کے اندر لے جا کر ان کے ساتھ زیادتی کیا کرتے تھے، ریپ کیا کرتے تھے. اور روزانہ کی بنیاد پر وہ کبھی کسی گاؤں کی لڑکیوں کو اٹھا کر لے کر آتے تھے، کبھی کسی گاؤں کی لڑکیوں کو اٹھا کر لے کر آتے تھے، اور سمجھیں کہ زیادتی کا بازار گرم کیا ہوا تھا. تکلیف لوگوں کو دیتے تھے اور لوگوں کو لا کر یہاں پر مارا کرتے تھے. یہاں کی لڑکیوں کو پتہ چلا کہ غزنی کے اندر ایک حکمران آیا ہے جس کا نام ہے محمود غزنوی. وہ غریبوں کا اور بے سہاروں کا جو ہے نا مداوع کرتا ہے، ان کی آواز سنتا ہے، اور بغیر کسی غرض کے وہ لوگوں کی داد رسی کے لیے حملہ کر دیتا ہے. ان لڑکیوں نے مل کر ایک خط لکھا اور غزنی کے اندر محمود غزنوی کے پاس پہنچا دیا کہ تم تو بڑے خدا پرست بنتے ہو اور غریبوں کا سہارا بنتے ہو، فقیروں کی اماجگاہ بنتے ہو، ہم پر کیوں نظر کرم نہیں کرتے، ہمیں کیوں نہیں بچاتے؟ یہاں پر یہ حالت ہے ہماری بچیوں کو، اور ہمیں اٹھا کر یہ مندر کے اندر لے جاتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر ریپ کرتے ہیں. تو سلطان محمود غزنوی نے ایک خط خود لکھا، اپنی مہر لگائی اور راجاؤں کے پاس بھیجا کہ اگر تم نے ان کے ساتھ یہ نہیں کیا تو میں، بلکہ اس نے کہا کہ پہلے تم ان کو جو ہے نا ان کے ساتھ غلط کام نہ کرو اور ان بچیوں کو عزت اور سکون اور ناموس کی زندگی گزارنے دو. انہوں نے مانا نہیں. انہوں نے کہا کہ وہ بادشاہ ہوگا تو اپنی جگہ کا ہوگا، ہم اپنی جگہ کے بادشاہ ہیں. پھر وہی زیادتی کا بازار گرم. ان لڑکیوں نے واپس خط لکھا. سلطان محمود غزنوی نے پھر راجاؤں کے دربار میں خط بھیجا مہر لگا کر کہ یہ خط میں تمہیں بھیج رہا ہوں، اگر ابھی تم نے نہیں کیا نا تو میں حملہ کروں گا اپنی فوج کے ساتھ. وارننگ دی. تیسری مرتبہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم نے تو بڑے قصیدے سنے تھے اور ہم نے سنا تھا کہ محمود غزنوی انسان دوست اور درد دل رکھنے والا بندہ ہے، یہ ابھی تک آیا کیوں نہیں ہے؟ ان لڑکیوں نے اپنا خون نکالا اور خون سے وہ خط لکھا. وہ خط لکھ کر انہوں نے جو ہے محمود غزنوی کے پاس بھیجا کہ ہماری بس یہ آخری صد ہے. تو محمود غزنوی رحمہ اللہ نے جب یہ خط پڑھنے کے بعد وہ اس قدر آہ و بکا کی کیفیت میں آئے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور انہوں نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ سب کے سب سومناتھ کی طرف چلو، ہم ہندوستان جائیں گے، ان لڑکیوں کو بچائیں گے، اگرچہ وہ ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتی لیکن ہے تو انسان، ہے تو خواتین. انہوں نے کہا کہ میں اپنے جسم کو گھوڑے کی پشت سے اس وقت تک نہیں اتاروں گا جب تک کہ ان بچیوں کو انصاف نہ دلا دوں. 30,000 کی فوج لے کر آئے اور 17 حملے جو مشہور ہیں وہ انہوں نے پھر جو ہے نا وہاں پر کیے اور ان بچیوں کو انصاف دلایا، اور جو وہاں پر چیزیں تھیں وہ ان کا راج ختم کیا. راج ختم کرنے کے بعد ان کو باہر نکالا. باہر نکالنے کے بعد اس مندر کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. کسی بھی ہسٹری کی کتاب میں یہ ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ محمود غزنوی نے، ہندوؤں کی ہسٹری کی کسی بھی کتاب کے اندر، کہ محمود غزنوی نے مندر کو ایک بھی ہاتھ لگایا. آپ اس بات کو کون سے کتاب سے ثابت کر رہے ہیں؟ یہ بات جو ہے کسی بھی ہسٹری کی کتاب میں موجود ہی نہیں ہے، نہ ہی ہندوؤں کی اور نہ ہی کسی اور کی، کہ جو مستند ترین کتابیں ہوں. 200 سال سے پہلے جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں نا، ان میں کسی میں یہ نہیں موجود کہ سلطان محمود غزنوی نے مندر کو توڑا ہو یا مندر کو نقصان پہنچایا ہو. یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. اس بات کو ایک ہندو رائٹر ہے اور ہسٹورین ہے، مستند ہسٹورین ہے، رومیلا تھاپر. اس نے کتاب لکھی ہے سومناتھ دی مینی وائسز آف ہسٹری، 2006 کے اندر. یہ اتنی بڑی ہسٹورین ہے کہ فرانس، جرمنی اور انڈیا اور کئی ممالک کی بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر یہ لیکچرار رہ چکی ہے، پروفیسر رہ چکی ہے. حتیٰ کہ 2004 میں یہ کتاب لکھی، ایک اس کی کتاب ہے اے ہسٹری آف انڈیا، بڑی مشہور کتاب ہے. 2006 کے اندر اس کو انڈین گورنمنٹ نے صدارتی ایوارڈ سے نوازنا چاہا تو اس نے اس چیز کو یہ جملہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ میں اپنی خدمات جو ہے نا سرکاری چیزوں کے ایوارڈ کے چکر میں بیچ نہیں سکتی. اتنی اسٹرانگ. تو اس کو بڑے بڑے ہسٹورین بھی مانتے ہیں، جو سیکولر ہیں تمام لوگ مانتے ہیں، ہندو لوگ بھی مانتے ہیں. اس نے یہ لکھا ہے کہ میں نے جب یہ مسئلہ، یہ جو واقعہ پڑھا نا، تو مجھے اس کے اندر بڑی
کشش نظر آتی تھی, اٹریکشن نظر آتی تھی. میں نے ریسرچ کرنا شروع کی. یہ کہتی ہے میں نے سنسکرت, کیونکہ جو ہندوؤں کی بڑی بڑی کتابیں رامائن ہے اور بھگوت گیتا ہے, مہا بھارت ہے, یہ ساری کی ساری سنسکرت زبان کے اندر ہے. اور ہندی نیو ورژن ہے سنسکرت زبان کا, اور ہندی کا نیو ورژن اردو ہے, اردو زبان ہے. تو سنسکرت کی کتابوں کے اندر اور ہندوؤں کی کتابوں کے اندر یہ کہتی ہے, میں نے جب ہسٹری کے اندر جا کر جھانک کر دیکھا, ریسرچ کی, باقاعدہ باریک بینی سے میں نے مطالعہ کیا, اسٹڈی کی, تو مجھے پتہ چلا کہ اس وقت تو کہیں بھی سومناتھ کے مندر کو بڑا واقعہ قرار ہی نہیں دیا گیا, کسی کتاب کے اندر بھی. اچھا. بلکہ انہوں نے ایک طریقے سے جو ہے سمجھا کہ یہ واقعہ تو چھوٹا سا ہو گیا, اور سلطان محمود غزنوی لوگوں کے کہنے پر وہاں پر آئے تھے, ان کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی اور ان کے کہنے پر آئے. بلکہ اچھا بات یہ ہوتی ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے اسے توڑا, جو اگر ان کی بات مان لی جائے, جبکہ ثابت ہی نہیں ہے. بھائی اصل جو ہندوؤں کی کتابیں ہیں نا, رومیلا تھاپڑ نے دی مینی وائسز آف ہسٹری کے اندر خود لکھا ہے کہ جین مت, یہ بھی ایک جینزم ایک مذہب ہے, جیسے بدھزم ہے, ہندوازم ہے, جینزم بہت بڑی آبادی ہے ان کی, 1 ارب سے زیادہ ان کے لوگ بستے ہیں دنیا کے اندر. مہاویر ان کا بڑا تھا, بانی تھا مہاویر. اس نے سومناتھ کے مندر کو توڑا ہے, اس کی بات کوئی بھی نہیں کرتا. ہاں اب آپ یہ سوال کریں گے کہ یہ جو ایک کانسپریسی تھی یا نیریٹو بلڈ کیا گیا مسلمانوں کے اندر یا ہندوؤں کے اندر, یہ کب شروع ہوا؟ یہ سب سے پہلے 1843 کے اندر, 1843 کے اندر شروع ہوا. جب انگریز یہاں پر آئے نا, تو ان کو مسئلہ یہ تھا کہ وہ پورے ہندوستان پر قبضہ کر چکے تھے, افغانستان پر قبضہ نہیں کیا تھا. انہیں افغانستان پر قبضہ کرنا تھا. انہوں نے وہ بڑے چالاک تھے, اور ان کے پاس جو ہسٹورینز تھے, بڑے انٹلیکچوئل پرسنز تھے, اور کئی دانشور تھے, کئی علوم کے ماہر ان کے پاس موجود ہوتے تھے. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نکالو, جیسے کوئی ایشو بناؤ, جس طرح وہ بابری مسجد کا ایشو بنایا گیا اور اس کی بنیاد پر وہ ہندوستان کے اندر حکومت دے کر آ گئے, ایشو بناؤ. تو انہوں نے کہا کہ اس خطے کے اندر جو 2 بڑی قومیں ہیں نا, وہ ہیں ایک ہندو اور مسلمان. ہندوؤں کے قریبی جو تعلق ہے نا جس چیز سے, وہ ہے مندر, کیونکہ ان کی عبادت گاہ ہے. اور مسلمانوں کا جو تعلق ہے نا, وہ اپنے بزرگوں سے بڑا مضبوط ہے. اور ایک شخص گزرے سلطان محمود غزنوی, وہ بڑے اسٹرانگ لیڈر تھے, اللہ کے ولی بھی تھے. لوگ ان کو ریلیجن لیڈر بھی مانتے ہیں, اور ان کو ہسٹوریکل لیڈر بھی مانتے ہیں, پولیٹیکل لیڈر بھی مانتے ہیں. تو اس مسئلے کو لیا 1843 کے اندر. انہوں نے سب سے پہلے یہ شروع کیا کہ سلطان محمود غزنوی نے اسے توڑا تھا, اور توڑنے کے بعد اس پر 17 حملے کیے, بلکہ کئی مرتبہ اسے شہید کیا اس کے مطابق. اور پھر یہاں سے جو دروازے تھے نا, آپ دیکھیں کہ کیسے انہوں نے کانسپریسی تھیوری کو جنم دیا, کہ کہا کہ یہاں کے مندر کے دروازے تھے نا, وہ اپنے ساتھ لے کر سلطان محمود غزنوی غزنی کے اندر چلا گیا تھا, اور آج بھی اس کے مزار پر وہ دروازے لگے ہوئے. اب ہندوؤں کے اندر جو ہے نا جذبات جاگ گئے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ الانتقام انتقام انتقام, بس کر دو یار, بس کر دو. یقین کریں بھائی, انہوں نے انتقام کے والی بات ختم نہیں ہو رہی ہے. یہ باقاعدہ جو ہے آپ سمجھیں کہ ابے دروازے لے کے جانے کا کیا, مطلب کچھ بھی جوڑ دو بھائی. جو ہے نا یہ تھیوری جو تھی نا, میں آپ کو پورا پڑھ کر سناتا ہوں کہ برطانوی پارلیمنٹ میں 1843 کے اندر دی پروکلیمیشن آف گیٹس, باقاعدہ یہ تھیوری پیش کی گئی. یہاں سے اس بحث کا آغاز ہوا, یعنی دروازوں کی برآمدگی, یعنی وہ دروازے ہمیں حاصل کرنے. مطلب اب یہ اس بات, مطلب یوں ایشو بنایا جا رہا ہے کہ دروازے لاؤ, دروازے لے کر آؤ. وہ مندر کے تھے, مندر اگرچہ بنا دو تم, ہزاروں بنا دو سومناتھ کے نام سے, وہ دروازہ چاہیے. وہ دروازے نہیں آئیں گے تو مندر کیسے مکمل ہوگا. اب کیا ہوا کہ انہوں نے پوری کیمپین چلائی, ہندوؤں نے کہا کہ ہم ساتھ دیں گے. اب انگریزوں نے کہا کہ ساتھ دینا کیا سمجھتے ہو, افغانستان پہ حملہ کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا جانے حاضر ہیں. ہزاروں کی تعداد میں ہندو جو ہے نا فوج کے اندر شامل ہوئے, اور انہوں نے غزنی پر حملہ کیا. جب غزنی میں حملہ کیا نا, تو وہ دروازے جو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر لگے ہوئے تھے, یہ اکھاڑ کر لے کر آ گئے سومناتھ کے اندر. جب لے کر آئے تو پنڈت اور جو ہندو تھے وہ خوش ان کی تو عید تھی کہ مندر کی جو ہزاروں سال کی چتا ہم نے جلا دی تھی, وہ آج جو ہے نا واپس زندہ کرنے کا موقع مل گیا. جب وہ لے کر آئے نا مندر کے سامنے, کہانی کیا ہوئی, کھودا پاٹ نکلا چوہا. دروازہ بڑا تھا کیا چھوٹا تھا؟ نہیں, دروازے پہ قرآن کی آیات لکھی ہوئی تھی.
اب جب انہوں نے دیکھا وہ ہکے بکے رہ گئے. انگریزوں نے بھی ریسرچ نہیں کی تھی, وہ پہلے والی کی تھی, پہلے والی کی تھی, بعد والی نہیں کی. اللہ فقیر تھے سارے. وہ کہتے نا 1.5 ہوشیار, وہ اس سے زیادہ ہوشیار تھے. قرآن کی آیت انہوں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتے. مطلب پھر ہندوؤں کو سمجھ آ گیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. یہ باقاعدہ ان کے ساتھ یہ ہوا. مطلب ایسا تھا کہ سامنے کیمرہ لگا ہاتھ ہلا دو. ہاں بالکل, پرینک ہو گیا یہ تو یار, یہ بڑا خطرناک. اب وہ پھر جو ہے نا ان کا ہوا نہیں, اور یہی وجہ تھی کہ ہندوستان کے اندر, بر صغیر کے اندر انہوں نے ہندوستان پر حکومت قائم کی انگریزوں نے. افغانستان اور یہ ٹرائبل ایریاز جو ہمارے نا, یہاں پر یہ حکومت قائم نہیں کر پائی. مڈل ایسٹ وغیرہ, ہاں مڈل ایسٹ تو الگ ہے نا, وہ تو وہ الگ ہی لگتا ہے. افغانستان ادھر آ گیا. ہاں افغانستان ادھر آ جاتا ہے. صحیح. اچھا ویسے یہ بات ہے کہ اتنی بڑی کانسپیرنسی, ہاں, اور ساتھ ساتھ جو ہمارے مسلم جو ہے نا وہ اسلامک اسکالرس, ٹھیک ہے, ساتھ ساتھ جو ایک منصب پر فائز ہیں, وہ کوئی بھی ہو, منسٹر ہو یا کوئی مسجد امام ہو, سب بالکل دلیری کے ساتھ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو سومناتھ کا مندر توڑ دیا, ہم نے تو سومناتھ کا مندر. وہ کہتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی کے القابات میں سے بت شکن. اب جو سیکولر ہیں یا دیگر جو اس طرح کے بندے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ معاذ اللہ لٹیرے تھے, وہ اللہ کے ولی تھے. بت شکن تو مطلب یہ ہے کہ عبادت گاہوں کو توڑنے کی تو اسلام اجازت نہیں دیتا, کسی کی عبادت گاہوں کو توڑنے کی اجازت نہیں دیتا. تو اب آپ خود غور کریں نا کہ بتوں کو توڑنے والے بت شکن, ان سے یہ ثابت ہی نہیں ہے. صحیح بات. لیکن یہ آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہے انگریزوں نے. انگریزوں نے ایک تھیوری پیش کی تھی کہ مسلمان بھی تسلیم کریں, کیسے خطرناک طریقے سے لے کر آئے, مسلمان بھی تسلیم کریں, ہندو بھی کریں, پوری گیم بھی چاہیے. اب کیا ہوا کہ مسلمان کہنے لگے کہ وہ ہمارے جو لیڈر تھے وہ بت شکن تھے, اور چلتے چلتے آج قوم کے اندر کیا ہے کہ بدقسمتی سے آج پاکستان کے اندر بھی ایسے نوجوان ہیں کہ جو معاذ اللہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو لٹیرا کہتے ہیں, چور کہتے ہیں, غاصب کہتے ہیں, شدت پسند کہتے ہیں. یہ غلط ہے. کچھ اس کے اندر ہمارا بھی کردار ہے, اس میں ہم نے بھی غلطیاں کی ہیں. ہم نے جو ریئل ہسٹری ہے نا, تحقیق کرنے کی طرف نہیں گئے. یقین کریں جب میں یہ کر رہا تھا نا, تو ریسرچ جب کی تو میں حیران رہ گیا کہ حقیقت حال کیا ہے. ہم بھی یقین کریں, اس ریسرچ سے پہلے میں بھی یہی سمجھتا تھا. ہندوؤں میں جو سب سے پہلے بندہ تھا نا, وہ کیم منشی تھا. اس نے باقاعدہ کتاب لکھی اور اس چیز کو پروموٹ کیا. اچھا. اور پھر اس کو پروان چڑھایا RSS کے لوگوں نے. اچھا, آپ نے کہا کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نیک شخص تھے, اللہ کے ولی تھے. اس کی کیا دلیل ہے, کیا ریفرنس ہے؟ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 1974 کے اندر افغانستان کے اندر شدت کا زلزلہ آیا, تو غزنی کے اندر بھی وہ زلزلہ آیا. تو ان کا جو مزار ہے وہ مزار شہید ہو گیا, اور جو ان کی قبر تھی وہ بھی مسمار ہو گئی. تو اس وقت جو حکومت تھی افغانستان کے اندر وہ ظاہر شاہ کی تھی. ظاہر شاہ نے باقاعدہ اس مزار کو تعمیر کرنا تھا. تعمیر کرنے کی وجہ سے ان کا جو جسد خاکی تھا وہ نکالا گیا, جسم مبارک. جب وہ جسم مبارک نکالنے کے لیے جو بندہ گیا نا, وہ اسی وقت پیچھے بے ہوش ہو گیا. جب لوگوں نے جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ, جو وہاں لوگ موجود تھے, کہ ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کا ایک سیدھا ہاتھ نہ سینے پر موجود تھا, اور صحیح سلامت جسم مبارک. 1000 سال بعد لوگوں نے دیکھا. اور اللہ کے ولیوں کا جسم تو ویسے ہی سلامت رہتا ہے. زمین اللہ کے ولیوں کے جسم کو نہیں کھا سکتی, ایک حافظ قرآن کے جسم کو نہیں کھا سکتی, عالم کے جسم کو نہیں کھا سکتی, اور اللہ کے ولیوں کے جسم کو نہیں کھا سکتی. تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ ایک نیک ولی. یار ویسے دیکھا جائے تو یہ تو ابھی آپ نے ریسرچ کری تو آپ کو پتہ چلی, آپ بھی جو ہے نا وہ محو حیرت میں, ہم بھی محو حیرت میں سننے کے بعد. یہ تو سلیبس کے اندر ہے واقعہ ہمارے نا, سلیبس کے اندر. سلیبس تیار کرنے والے بھائی پورے پاکستان میں سندھ ٹیکسٹ بک کے اندر یہ سلیبس موجود ہے. تو مطلب کہ اتنا بڑا ادارہ گورنمنٹ سطح پہ بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے, اسٹوڈنٹس کو, تو سوچا ہی نہیں جا رہا, یا ان لوگوں نے ریسرچ بھی نہیں کی اور ڈال دیا. یہ تو سمجھ لیں کہ ایک طریقے سے ایک جنگ میں ڈال دیا, دھکیل دیا. وہ دلیری پہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ سومناتھ کے جو ہے ہم نے تباہ کیا, اور وہاں پہ ہم ایک طریقے سے ہمیں ظالم پیش کیا جا رہا ہے, وہاں مظلوم پیش کیا جا رہا ہے. اور اسی کو لے کے بابری مسجد کے اوپر جو ہے نا وہ اعتراض ہوتا ہے.
صحیح ہے, جو رام مندر والا مسئلہ. اور اسی کو لے کے محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو غاصب معاذ اللہ اور چور لٹیرا کہا جاتا ہے. مطلب کہ ایک واقعہ, ایک غلط انفارمیشن, ایک جو سازش تھی, اس نے کس طریقے سے ہم سب کو جو ہے نا جکڑے ہوئے, پورا جکڑ لیا ہے. بالکل. اور ابھی بھی ہوں گے مخالف کھڑے ہوں گے ہمارے ملک, کیونکہ ہم لوگ تو بہت زیادہ وہ ہے نا, بہت زیادہ دلیر بن جاتے ہیں, حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے. صحیح بات ہے. اور وہ اب یہ بھی کھڑے ہوں گے, بولیں گے وہ بھائی یہ تو نیا آ گیا, اب یہ نیا دروازہ لے کر آئے. سمجھے میری بات؟ اب وہ لوگ بھی کھڑے ہوں گے, بھائی ایسا تھوڑی ہے, ہم دلیر قوم تھے, ہم بدماش. وہ دروازے جو ہم لے کر آئے نا وہ ڈھونڈے ان کی طرح. ہاں, اب ایسے یہ دروازے کہاں گئے, وہ دروازے تو واپس کر دے گئے یار. یہ ان کے اصل میں وہ کھودا پاڑ نکلا چوہا, پوری جنگ کر لی اور کچھ حاصل نہیں ہوا. یہ پھر بعد میں ظاہر ہے کہ ہندوؤں نے کہا یہ تو ہم لگا ہی نہیں سکتے مندر پہ, قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہے. انہوں نے پھر باقاعدہ اس کو جو ہے نا آگرہ کے, یہ آگرہ ایک علاقہ ہے, وہاں کے اسٹور روم کے اندر, قلعے کے اسٹور روم کے اندر آج بھی یہ دروازے موجود ہیں. چلیں ہم جو دلیر لوگ ہیں ان کو یہ کام دے دیتے ہیں کہ یہ دروازے لے کر آ جائیں. اب دروازہ تو مل جائے ہم لوگوں کو بھائی, وہ کہتے سونا چاندی لے لیا, سونا چاندی نہیں ملا ہم لوگوں کو. چلو ایک مزاج کہہ رہا ہوں, سونا کم سے کم دروازے تو واپس کر دے گئے. صحیح بات ہے. خیر یار, یہ تو بڑا غلط سین ہو گیا, مطلب اتنی بڑی کانسپریسی. پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایک بات کی تھی کہ ہم ہندو مذہب پہ بات کریں گے, کہ یہ جیسے فرقان نے 100-150 سال پہلے کا ہی ایک اسٹارٹ کیا ہوا ہے, شروع کیا ہوا ہے. تو ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں. فرقان بھائی یہ بتاؤ کہ یہ جو مذہب ہے اس کی کیا تاریخ ہے, یہ کس طرح شروع ہوا؟ آپ کہہ رہے تھے کہ 100-150 سال کی پیداوار ہے, تو شروع کرنے والے کون تھے, کیا تھا, اس کا کیا معاملہ ہے, اس کی تھوڑی سی تاریخ پہ آپ بات کریں. سب سے پہلے یہ مذہب بھی ہے یا نہیں؟ یہ مذہب نہیں ہے. اچھا, مذہب ہے ہی نہیں. سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں, کسی بھی مذہب کو یا کسی بھی چیز کو اس کی اصل کتابوں سے پہچانا جائے گا نا. آپ اسلام کو کس سے پہچانیں گے؟ قرآن سے. عیسائی مذہب کو انجیل سے. یہودی مذہب کو توریت سے. تو آپ اگر ہندوؤں کو پہچاننا چاہتے ہیں تو ان کی مقدس ترین کتابوں سے پہچانیں گے, بعد والے بندوں سے نہیں پہچانیں گے. ٹھیک ہے. میرا بہت بڑا چیلنج ہے, یہ بگ چیلنج ہے. ایک اور چیلنج ہے کہ مہا بھارت, رامائن, بھگوت گیتا, وید کے 4 حصے, یشر وید, جتنے بھی ان کی مقدس ترین یہ 4 کتابیں ان کی, ان 4 کتابوں کے اندر سب ہندو مانتے ہیں اس کو. پوری کتابوں کے اندر ہندو لفظ کہیں استعمال نہیں ہوا, ہندو شبد کہیں استعمال نہیں ہوا. ہندو شبد کہیں استعمال نہیں ہوا. تو کیا استعمال ہوا؟ وہ ایک سمجھیں کہ جنگوں پر واقعات مشتمل تھے, اور ایک وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے یہ ایک ما فوق الفطرت شخصیات تھی ہندوؤں کے نزدیک. صحیح ہے. تو ان کو انہوں نے خدا مان لیا. اسی لیے ابو ریحان البیرونی نے لکھا ہے کہ ہندوؤں کے جو خدا ہیں نا, انہوں نے ریسرچ کی, ابو ریحان البیرونی نے, کہ ان کے جو خدا ہیں وہ 35 کروڑ ہیں. 35 کروڑ. یہ اپنے 35 کروڑ بتوں کو مانتے ہیں. It's a huge amount. یس. تو کسی کتاب کے اندر ہندو لفظ نہیں ہے. اگر تو مذہب ہے تو ان کتابوں کے اندر الفاظ کیوں نہیں ہے, لفظ کیوں نہیں ہے؟ ہندی کے اندر کہیں تو ہندو شبد کیوں نہیں ہے؟ پھر سوال یہ پیدا ہوگا, یہ شروع کس نے کیا؟ بالکل, یہ تقریباً 150-200 سال پہلے سوامی دیانند سرسوتی نے شروع کیا. باقاعدہ سوامی دیانند سرسوتی. آپ ویکیپیڈیا کریں, گوگل پر سرچ کریں, آپ کو یہ چیزیں ملیں گی کہ سوامی دیانند سرسوتی نے سب سے پہلے یہ شروع کیا کہ ہندو ایک الگ قوم ہے, ان کا ایک الگ مزاج ہے, الگ فطرت ہے, انہیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا چاہیے. یہی وجہ تھی کہ ہندو ایک مذہب نہیں تھا, اسی وجہ سے مسلمان جو ہے نا 1000 سال تک ان پر مینورٹی میں ہو کر حکومت کرتے رہے. ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کے لیے ان تمام بتوں کو ماننے والوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر کے اس کو ہندو مذہب کہہ دیا. ہاں, اس نے سوامی دیانند سرسوتی نے اپنے مقاصد اور برہمنوں کو اوپر ایلیٹ کلاس میں رکھنے کے لیے. اچھا, وہاں یہاں پہ بھی ایک جو ہے نا سازش تھی برہمن. اسی کا جو سب سے بہترین نتیجہ نکلا نا, وہ RSS کی شکل میں نکلا. ساورکر, گولوارکر, یہ جو ہے نا سوامی دیانند سرسوتی کے نظریے اور تھیوریز سے انسپائرڈ تھے. سب سے پہلے کہاں سے چل رہی ہے گیم؟ یہ سوامی دیانند سرسوتی سے چلا. اس نے کہا کہ ہندو مذہب ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں نا, یہ ایک اور حیرت والی بات ہے, استعجاب والی بات ہے, کہ لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا کے اندر میجورٹی کس کی ہے؟
ہندوؤں کی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کس کی ہے بھائی ہندو میجورٹی میں ہے ہی نہیں. اگر ہندوؤں کی بات کریں نا آپ تو یہ مائنورٹی بن جائے گی. وجہ کیا ہے کہ یہ ہندو نا انہوں نے جبرن، یہ برہمن لوگوں نے، ہندو نہیں کہنا چاہیے، برہمن لوگوں نے ان کو کیپچر کر لیا. کیپچر کس طرح کیا؟ دلت، جیسے میں نے آپ کو کہا یہ جو اویسی کہلاتے ہیں، ان کو اپنے ہندوؤں میں لے کر آ گئے. حالانکہ دلت لوگوں کی 12 کروڑ آبادی ہے اویسیوں کی ہندوستان کے اندر. اسی طرح سکھ قوم 12 کروڑ الگ ہیں، مسلمان 25 کروڑ الگ ہیں، عیسائی 15 کروڑ الگ ہیں. اسی طرح جینزم الگ ہے، بدھسٹ الگ ہیں. یہ آپ بنائیں گے تو 80-90 کروڑ تو یہ بن جائیں گے. میجورٹی کیسے ہوئی؟ دلت آج بھی بوانگ دوہل کہتے ہیں ان کا. ڈاکٹر امبیڈکر جس نے آئین بنایا ہندوستان کا 1949 کے اندر، وہ دلت تھا. اس بندے نے باقاعدہ آئین میں شک شامل کی کہ دلت جو ہے اویسی وہ ہندوؤں سے تعلق نہیں رکھتے. لیکن یہ آج بھی جو ہے نا RSS جو بنائی تھی یا سوامی دیانند سرسوتی نے جو نظریہ پیش کیا کہ یہ سارے ہمارے ہندو ہیں، وہ اسی لیے کہ ان تمام کے کندھوں پر سوار ہو کر نا ہم آسمان کی سیر کرتے رہے. یہ برہمن لوگوں نے اپنے مفاد کے چکر میں، اپنی آسائشوں کے چکر میں ان سب کو بلی کا بکرا بنایا ہے. اور یہ اس بات کا آپ کیا حوالہ دیں گے؟ کس چیز کا؟ کہ یہ جو آپ نے بات کری پوری، یہ اس بندے کی کتاب سے آپ حوالہ دے رہے ہیں؟ سوامی دیانند سرسوتی. اس نے اس ویکیپیڈیا پہ سرچ کریں، باقاعدہ ویکیپیڈیا پہ، گوگل پہ ہم یہ ایک شارٹ بھی دکھا دیں گے کہ یہ باقاعدہ ریسرچز موجود ہیں اس پر کہ اس نے سب سے پہلے سوامی دیانند سرسوتی نے. سب سے بڑی بات، اگر آپ اس کو ریجیکٹ بھی کر دیں تو میں عرض جو کر رہا ہوں کہ رامائن کے اندر، مہا بھارت کے اندر، گیتا کے اندر، بھگوت گیتا کے اندر، یشور وید یا دیگر جو وید ہیں، 4 حصے جو وید کے ہیں، ان میں ہندو شبد کیوں نہیں ملتا اگر یہ ہندو مذہب ہے تو؟ یا آپ 150 سال پہلے کسی تلسی داس کے اندر، تلسی داس نے جو کتاب لکھی ہے سری رام مانس جو کتاب ہے، اس میں ہندو لفظ ملے گا آپ کو. تو کون تھے یہ لوگ؟ بھائی یہ ایک الگ ہی سسٹم تھا. یہ کیا ہوتا تھا کہ کچھ لوگ آتے تھے اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے کے چکر میں، وہ انسان کو اتنا جانتے تھے، ریاضتیں کرتے تھے اور پریکٹس اتنی کیا کرتے تھے، یوگا کرتے تھے اور میڈیٹیشن کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کو مافوق الفطرت چیزیں مل جاتی تھی. آج بھی کوئی شخص حاصل کر سکتا ہے. جب یہ ان کو چیزیں ملتی تھی تو یہ ایک وقت بعد آ کر انسانوں کے اندر ان کی مشکلات حل کر دیتے تھے، اور ان کو کسی کو کیا کر دیا، کسی کی بیماری دور کر دی، کسی کا کیا، تو لوگ ان کو خدا سمجھنے لگ گئے. مطلب کوئی ایک چیز نہیں ہے کہ ان کو ایک مذہب بول دیا جائے. ہاں ایک مذہب. آپ دیکھیں نا کہ اگر یہ مہا بھارت کیا ہے، رامائن کیا ہے، کتابیں کیا ہیں؟ بھائی وہ 17 دن تک ایک جنگ چلی تھی مہا بھارت کی، جس میں لاکھوں لوگ قتل ہو گئے تھے، جس میں جو ان کا کرشن، جو ان کا شری کرشن جس کو کہتے ہیں، یہ ان کا جو ہے نا خدا ہے، گاڈ جس کو مانتے ہیں، اور ارجن، کرن ارجن جو مشہور ہے، اچھا یہ اسی کے اندر تھے. نہیں یار، مہا بھارت والی جنگ کے اندر انہوں نے وہ جو جنگ ہوئی تھی اس کے واقعات جو ہے نا مہا بھارت کے اندر لکھے ہوئے. مطلب بکھرے ہوئے ہیں یہ، بالکل بکھرے ہوئے. یہ ایک مذہب تھا ہی نہیں. یعنی جیسے بھائی بدھزم ہے، بدھزم ایک مذہب ہے کہ گوتم بدھ نے باقاعدہ ایک مذہب کی بنیاد رکھی اور اس کا پرچار کیا. جینزم ایک مذہب ہے، مہاویر نے بنیاد رکھی اور اس کا پرچار کیا، لوگوں میں تبلیغ کی، تعلیم دی لوگوں کو، تب جا کر یہ بڑھ گئے. ہندو مذہب کے اندر کوئی ایک نہیں ملے گا آپ کو. صحیح. دیکھیں عیسائیوں کے اندر جو ہے نا حضرت عیسیٰ، یہودیوں کے اندر اسی طرح. آپ جینزم میں چلے جائیں تو مہاویر، بدھزم کے اندر چلے جائیں تو بدھا، گوتم بدھ، بدھا. ہندوؤں میں ایک بندہ کیوں نہیں مل رہا؟ بانی آپ بنا دیں، کوئی ایک بندہ دکھا دیں مجھے بانی. پھر ایک اور چیلنج. ہاں نا، نہیں ہے. پھر ایک اور چیلنج. حقیقت بات ہے، نہیں ہے کوئی. اسی لیے تو یہ کسی کو مانتے ہی نہیں ہے. 35 کروڑ بدھ کہاں سے آ گئے؟ ابھی بھائی وہ بندہ گننا شروع کرے نا 35 کروڑ، اس کی زندگی گزر جائے گی. تو یہ برہمن لوگوں نے باقاعدہ اس نظریے کو سازش کی. اور یہ سازش چلتے چلتے RSS بنتی ہے. RSS بنتے BJP بنتی ہے. BJP بابری مسجد کو اٹیک کرتی ہے. بابری مسجد کو لے کے وہ کتنے سالوں تک حکومت کرتی ہے. آج بھی یہی چل رہا ہے نا. آپ ہندوستان کے اندر اب ہندوؤں نے باقاعدہ RSS کے خلاف آوازیں اٹھانا شروع کر دی ہیں. اچھا، بالکل. ان کے جو اندر رہنے والے لوگ تھے انہوں نے آوازیں اٹھانا شروع کر دی ہے. بھائی عجیب قسم کے لوگ ہیں. ان کا ایک اصول ہے، جو RSS کا لیڈر بنے گا
شادی نہیں کر سکتا. لو بھائی اللہ اکبر. جو نوجوان ہے وہ تو پریشان ہو گئے, شادی نہیں کر سکتا. تو بڑا خطرناک معاملہ ہے یہ. صحیح بات ہے. اسی طرح کی انٹلیکچوئل اور نالجیبل گفتگو سننے کے لیے جو حقیقت پر مبنی ہو اور جو فیکٹ اینڈ فیگرز پر مبنی ہو تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے. اور جس طرح ہم نے اس ویڈیو کے اندر سومناتھ کا مندر کی جو حقیقت واضح کری کہ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے, اور اسی طرح ہم نے ہندو مذہب کی تاریخ پر گفتگو کری کہ آیا یہ مذہب ہے بھی یا نہیں. تو اسی طرح کی اور جس ایسے ٹاپکس آپ سننا چاہ رہے ہوں کہ جس کی حقیقتیں آپ کو جاننی ہو تو ہمیں کمنٹس میں لازمی آپ بتائیں. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان ٹاپکس پہ بھی جو ہے وہ گفتگو کریں اور اس پہ ہم ویڈیوز لائیں اور حقیقت پر مبنی ویڈیوز ہوں. اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے. اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی حقیقت سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں, کمنٹ بھی کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.